जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। आज की जो स्टोरी है वो पीटीएम के हवाले से जो कल यहाँ पे फटा हुआ था आसिफ अली जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को, जो पूरी कौम ने देखा लाइव। आपने चीज़ें भी देखी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मरियम नवाज साहब कर रहे थे, गिलानी साहब थे और साथ में मौलाना फजल रहमान साहब थे, और वो आके जिस तरीके का गुस्से का इजहार करके गए, बड़ी उस पर पूरी कौम बड़ी हैरान हुई है। ये तवक्को कम अज़ कम उनसे नहीं की जा रही थी। मौलाना फजल रहमान से मेच्योर बड़े एक पुराने पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन को तो आर्ट आता है, उनको आप कह सकते हैं फ़न आता है, या अदाकारी कर सकते हैं बहुत बड़ी, कि अगर दुखी भी हूँ तो चेहरे पे दुख नज़र नहीं आने देना, अगर खुश हैं तो उन्होंने खुशी नज़र नहीं आनी थी, अगर आनी देनी, बल्कि कहना चाहिए तो इनके बारे में तो कहा जाता है पोकर फेस हो, पोकर की तरह बिल्कुल आपके चेहरे के तासुरात जो है ना वो किसी को पता नहीं चलने चाहिए। लेकिन कल जो है वो सब कुछ अयां था, और वहाँ पे जिस तरह का वहाँ पे ड्रामा हुआ या जिस तरह की चीज़ें वो आपने देखी, मुझे थोड़ा सा उस पर शक था मैं कि अगेन इस लेवल पे मुश्किल जाएंगे। खैर आसिफ अली जरदारी साहब का था हमें कि वो कुछ एक उनके बारे में अगेन उमूमी तौर पर कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के उन लोगों में से हैं, और मेरे चंद एक आदि होंगे कि जो कुछ सिचुएशन क्रिएट भी कर सकते हैं और उसमें से सिचुएशन का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। ये काम तो अमेरिकन भी नहीं कर सकते, जैसे पहले भी मैं कह चुका हूँ कि मैंने अफगानिस्तान, इराक या दीगर इलाकों में, लिबिया वगैरह में सिचुएशन क्रिएट की, बम्बें की, बंदे मारे, लेकिन सोल्यूशन नहीं था कि आप आगे उसके बाद फ़ायदा कैसे उठाना है, अमेरिकन इंटरेस्ट जो भी हैं आपके। तो लेकिन ये जरदारी सब कई मौक़े हैं, जैसे मैंने कहा सेनेट के हवाले से बड़ी कामयाबियाँ हैं इनकी, अगेन पॉलिटिकल जिनको वो समझते हैं उसको जोड़ तोड़ के आप और मैं उनके बारे में जो भी बातें करें, लेकिन उनका तो अगेन उनके जहन में तो यही होते अचीवमेंट्स लेनी है। सो मुझे थोड़ा सा था मैं कि शायद हम जो सहाफ़ी हैं उनकी बात को बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं, और शायद कोई इसकी तरदीद आएगी, या तरदीद नहीं भी आएगी तो कम अज़ कम जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे तो कुछ थोड़ा सा सॉफ्ट टोन रखी जाएगी, चीज़ों को थोड़ा सा वो कहते हैं टोन डाउन करने की कोशिश की जाएगी। और जो कुछ अब तक सामने आता रहा है, मीडिया में छपता रहा है, या उसके अगेन कहते फटे वगैरह चलते रहे, ब्रेकिंग स्टोरीज़, उनका जो एक आया इम्पैक्ट आया कौम पे, लोगों पे, तो उसको आके उसको ज़ायल करने की कोशिश करेंगे मीडिया के सामने। लेकिन जब वहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और उसके बाद जिस तरह का भी आपने चीज़ें देखी कि मौलाना साहब आए, नाराज़ होकर चले गए, मरियम साहब बुलाती रहीं, इवन गिलानी साहब भी एक उनको भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो उससे लगता था कि मौलाना जो हैं वो शदीद गुस्से में हैं, और उसके रिएक्शन जो है पूरी कौम के सामने देना चाहते हैं। मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी पोजीशन वीक की है मौलाना साहब ने, ये तसव्वुर दे के अकेले रह गए हैं, या उनको जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी ने उनको अबैंडन कर दिया है, उनको छोड़ दिया है, तो ये उनकी इंसान है। खैर वो रिएक्शन आ जाते, बाज़ दफ़ा आप अपने इंस्टिंक्ट पे, अपने गुस्से पे, अपने उस पर रिएक्शन पे काबू नहीं पा सकते, वही कुछ हुआ। तो मैंने ज़रा थोड़ा सा कि इसको फर्दर प्रोब किया कि मैं कि क्या वजूहत है, क्या सिर्फ यही वजह है कि इस्तीफ़ा नहीं दिया, उस पर नहीं माने, या कुछ और कोई इसके पीछे रीजनिंग है? क्योंकि वो कहते हैं ना ऊँट की एक है ना मुहावरा, ऊँट की कमर पे आखिरी तिनका। अगर मेरा भी ये ख्याल है, आपका भी होगा, ज़िंदगी में बहुत सारे हम फैसले जब करते होते वो अचानक नहीं होते, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजनिंग होती है, मवाद इकट्ठा हो रहा होता है, हम इग्नोर कर रहे होते हैं या डाइजेस्ट कर रहे होते हैं या कोशिश कर रहे होते हैं कि चलें आज नहीं कल, चलें कोई थोड़ा सा और टाइम देते हैं, देखते हैं, एक दिन आते छोटी सी कोई रीज़न बनती है, उसके बाद आपको फैसला कर लेते हैं जो लोगों को लगता है बहुत बड़ा फैसला हुआ है। तो सेम इसके बारे में मेरा एक उस पर डाउट था कि ये सिर्फ ये वजह सिर्फ इसकी नहीं है, आप कैसे इस्तीफ़ों की नहीं है। ये तो आपको याद होगा उससे पहले बिलावल भुट्टो भी कह चुके थे, उन्होंने कहा था, एक तकरीर में बात की थी, उन्होंने कहा कि हमारा जो है हमारी अभी ये फैसला जो है ना इसका, जो उनके आपको याद होगा उनकी CC का इजलास हुआ था जो कुछ महीने पहले, तो उसमें ये फैसला किया था ये इन्होंने पीपल्स पार्टी ने कि हम जो इस्तीफ़े अभी नहीं देंगे। ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है उनकी, और इसका पूरा पता भी है नवाज़ लीग को इस्तीफ़े देने के लिए पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं? बल्कि उन्होंने इनको इस्तीफ़े देने से नवाज शरीफ साहब को रोका, इनको इलेक्शन लड़वाया, इनके सेनेट के 4-5 जो नए उनके यहाँ पे लोग आए हैं, अगेन आप कह सकते सेनेटर्स बने हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं वो उनके आसिफ अली जरदारी साहब का मशवरा था कि भाई साहब ये मत करें। बल्कि 2008 में उन्होंने नवाज शरीफ साहब का जो फैसला था, उन्होंने बैकआउट किया था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे मुशर्रफ के नीचे, तो वो भी उन्होंने रिवर्स कराया था। सो उनको आसिफ अली जरदारी साहब का पूरा पता है इनको नवाज लीग को कि वो इस्तीफ़ों पर क्यों नहीं आते। और अब जो कल जो कुछ हुआ है तो उसकी अगेन मैं समझता हूँ रीजनिंग सिर्फ ये नहीं थी, इसके सिर्फ इस्तीफ़े नहीं दिए तो उसकी वजह से नाराज़ हूँ, ये वजह नहीं है। खैर मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई है जो चीज़ें इनको जानते हैं, जिनको पता है कि क्या ये मसाइल थे, इश्यूज़ थे, वो कुछ और कहानी सुनाते हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि जनाब इनका जो असल इनका मसला शुरू हुआ है, एक तो ये कह रहे थे, इस पीपल्स पार्टी कह रही थी कि हर बात को इस्तीफ़े से मत अटैच करें, क्योंकि आप लोगों ने तैयार ही नहीं की। पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि नवाज लीग तैयार नहीं है लॉन्ग मार्च के लिए, इन्होंने पंजाब में लोगों को मोबिलाइज़ नहीं किया, इनके वहाँ पर कोई ऐसी कोई ख़ास तैयारी नज़र नहीं है, क्योंकि ज़्यादा अगेन
اگین کہہ سکتے پیپلز پارٹی سندھ جو ہے اس کو میرا خیال شہری رحمان صاحبہ جو ہے مجھے یہ کوئی بتا رہا تھا وہ شاید وہ انتظامات دیکھ رہی ہیں، تو سندھ میں انہوں نے کوئی ایکٹیویٹ کیا ہے اپنے ورکر جالے جو بھی ہیں وہاں سے لوگ لانے، ان کی تیاری جو ہے وہ کمپیریٹیولی تھوڑی سی بہتر ہے، لیکن اس کے مقابلے میں نواز لیگ جو ہے وہ پنجاب سے تیار نہیں ہے۔ اگر 26 کو آپ نے لانگ مارچ کرنا ہے تو آپ کو پنجاب میں کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی، پنجاب میں کوئی نواز لیگ کے لوگ نظر نہیں آتے، کوئی ان کی کمیٹیز نظر نہیں آتی، کانور میٹنگ نظر نہیں آتی، تو کہاں سے لوگ لائیں گے، کدھر سے لوگ لائیں گے؟ سو پیپلز پارٹی ان سے پوچھتی رہی ہے کہ لانگ مارچ جو ہم کر رہے ہیں آپ کی تیاری کہاں پہ ہے؟ چلو مولانا صاحب تو لے آئیں گے، آپ نے سارا سہارا ہوا، اگر انہیں سے مولانا صاحب نے بندے اکٹھے کرنے، مدرسے کے بچے کریں یا جن کو بھی کریں، ان کا زیادہ انحصار مولانا صاحب پہ تھا۔ ان کا یہ جو ہے نواز لیگ سمجھ رہی ہے کہ وہ بندے اکٹھے کر لیں گے، ہم تقریریں وغیرہ سے کام چلا لیں گے، جیسے پچھلی دفعہ بھی آپ کو یاد ہوا تھا مولانا صاحب جو تھے وہ لاہور میں کوئی بندہ ان کو ریسیو کرنے نہیں آیا تھا۔ سو پیپلز پارٹی یہ کہتے کہ آپ تو خود لوگ، آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایئرپورٹ تک بندے نہیں لے جا سکے تھے، بندے نہیں ملے تھے پورے ان کو۔ سو پیپلز پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ آپ پہلے بندے تو شو کروائیں اپنی، ہمیں بتائیں تو صحیح کہ آپ کی کیا اسٹرینتھ ہے کہ اگر آپ نے پنجاب سے کیسے لے کے آئیں گے اگر آپ نے یہاں پنڈی اسلام آباد تک پہنچنا بھی ہے۔ ایک تو وہ تھا، یہ پیپلز پارٹی سمجھ رہی تھی کہ ان کی تیاری کیونکہ مکمل نہیں ہے تو ایک ہی چیز رہے گی نواز لیگ کے پاس کہ وہ استعفیٰ دلوائیں ان سے، کہ استعفے دینے سے بہت بڑا شور مچ جائے گا، بہت بڑا کرائسس پیدا ہو جائے گا، اور لانگ مارچ کے وہ جو اگین کہتے ہیں آن گراؤنڈ ہم مقاصد نہیں حاصل کر سکتے، وہ ہم شاید استعفوں کے ذریعے حاصل کر سکتے۔ اس پہ پیپلز پارٹی راضی نہیں ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو استعفوں والا آپشن ہے پہلے دے دیں، ابھی دے دیں، یہ آپ کو ابھی نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں سٹیکس والی بات بار بار میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ سو ایک تو اس پہ ان کو مسئلہ تھا کہ پیپلز پارٹی سوچ رہی تھی ان کے پاس بندے پورے نہیں ہیں، یہ بندے اکٹھے نہیں کر پا رہے، نمبر 1۔ اب نمبر 2 جن کا پھڈا ہوا ہے جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے وہ ہوا ہے کہ اس پہ یہ انہوں نے جب یہ سینٹ میں کہا گیلانی صاحب کی جہاں پہ جب ان کی شکست ہوئی تو اس پہ وہ کہنے لگے کہ جناب کہ یہ جو ان کا اگین اپوزیشن کی طرف سے جو لیڈ کرے گا اس کو، ہاؤس کو کرے گا، سینٹ کو، وہ نواز لیگ نے مانگ لیا کہ ہمارا بندہ کرے گا۔ 2 نام دیے گئے تھے، سعدیہ عباسی صاحبہ کا کہا گیا تھا کہ یا تو وہ لیڈ کریں گی ہاؤس کو، وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر کہہ لیں، یا وہ انہوں نے ساتھ میں اعظم تارڑ صاحب جو نئے سینیٹر ہیں ان کا نام دیا۔ اب اس پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تھوڑی سی اس نے سٹینڈ لے لیا، انہوں نے کہا جناب بات سنیں، آپ کے ساتھ ٹھیک ہے ہمارا کوآپریشن ہے، آپ نے بھی ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں اس وقت جو 3 بڑی پوزیشنز ہیں وہ آپ مانگ رہے ہیں۔ آپ کا قومی اسمبلی میں بھی آپ کا لیڈر آف دا اگین اپوزیشن ہم نے مانا ہوا ہے شہباز شریف صاحب کو جو انہوں نے سلاٹ دی ہوئی تھی۔ اچھا پھر اس کے بعد جو بڑا کانسٹیٹیوشنل ایک آپ کا عہدہ جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ بھی ہم نے آپ کو دی ہوئی، ہم نے نہیں لی۔ اب آپ کہتے ہیں سینٹ والی جو ہے یہ پوزیشن جو ہے لیڈر آف اپوزیشن کی، وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہمیں دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اب یہ تینوں اگر پارلیمنٹ کے 2-3 بڑے ہاؤسز ہیں، آپ کے پاس قومی اسمبلی کا ایک آ جاتا ہے لیڈر آف اپوزیشن ہے، پھر آپ سینٹ میں لینا چاہتے ہیں، پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آپ کے پاس ہے، تو آپ ہمیں سمجھائیں ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ تو اس کے جواب میں خیر انہوں نے یہ ان کو کہا ہوگا جناب آپ کا گیلانی صاحب کو ہم نے سینیٹر بنوا دیا، سینیٹر کے لیے اور اس کے چیئرمین کے لیے ووٹ دیے۔ وہ کہتے فیئر انف، لیکن ذرا اسٹرینتھ بھی تو دیکھیں، تھوڑا سا ویٹ دیکھنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ جو ان کا ویٹ ہے ان کے یوسف رضا گیلانی صاحب کا ہاؤس میں، وہ اعظم تارڑ صاحب کا یا ان کا نہیں ہے، سعدیہ عباسی صاحبہ کا نہیں ہے۔ سو آپ نے اگر ہاؤس میں تھوڑا سا اس کو ویٹ اگر دینا ہے، اور پیپلز پارٹی کو فیل ہونا چاہیے کہ ایک ہماری بھی پریزنس ہے، ہمارے 21 سینیٹر ہیں، آپ کے پاس 17 سینیٹر ہیں نواز لیگ کے پاس، وہ بھی ہمارا ایک بنتا ہے، لیڈ بنتی ہے ہماری، تو ہمارے پاس آنی چاہیے وہ جو اگین اپوزیشن لیڈر کا جو رول بنتا ہے سینٹ میں۔ سو اس پہ ان کا سب سے زیادہ پھڈا ہوا۔ اچھا یہ بات پہلے طے ہو چکی تھی، جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہ بات پہلے پیپلز پارٹی میں نواز لیگ میں طے ہو چکی تھی کہ جناب یہ جو عہدہ جو ہے انہی کو ملے گا، تو لیکن اس کے بعد مسئلہ پیدا ہوا کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ گیلانی صاحب بن جائیں گے وہاں پہ، اس کے چیئرمین بن جائیں گے، تو شاید اس کے بعد پیپلز پارٹی راضی ہو جاتی، چلے ہمارا چیئرمین بن گیا تو یہ جو سلاٹ جو ہے نا یہاں پہ لیڈر آف اپوزیشن کی سینٹ میں یہ دے دیتے ہیں، ہم ان کو دے دیتے ہیں، نواز لیگ کو دے دیتے ہیں۔ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ چیئرمین میں سلاٹ نہیں ملی تو یہ پھر اب پیپلز پارٹی کے پاس رہنا چاہیے، ویٹ اس کا بڑھے گا۔ ایک اس پہ ہوا۔ اب یہ مسئلہ جہاں لوکلی لیول پر ان کے درمیان پرابلم ہو رہے تھے، لوکل لیڈرشپ ان کی نواز لیگ کی، شاید خاقان عباسی صاحب سے بھی باتیں ہوئی کچھ ان کی، اس کے بعد ادھر سے یہاں پہ جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں یہ بھی آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے تھے، لیکن معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ اس پہ آصف علی زرداری صاحب نے، جو میرے انسائٹ سورسز کہہ رہے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ بات جو ہے یہ مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے، تو یہ میں کال کرتا ہوں ان کو، میاں نواز شریف صاحب کو۔ سو انہوں نے لندن کال کی میاں نواز شریف صاحب کو، آصف علی زرداری صاحب نے فون کرنے کے، لیکن میاں نواز شریف صاحب جو مجھے بتایا گیا ہے وہ اویلیبل نہیں تھے، مطلب بات نہیں ہو سکی۔ اب اس کو مطلب آپ اس پولائٹ لہجے میں کہہ سکتے ہیں اویلیبل نہیں تھے، یا وہ کہیں مصروف تھے، واک پہ نکلے ہوئے تھے، یا وٹ ایور، یا انہوں نے بات نہیں کی آصف علی زرداری صاحب سے، وٹ ایور ریزنز انہیں پتہ تھا، وہ یا خود کو الگ کرنا چاہ رہے تھے، یا وہ سمجھ رہے تھے سینٹ میں کوئی نیا کھیل کیا گیا، یا یہ جو رپورٹس آ رہی تھیں کہ شاید آصف علی زرداری صاحب استعفیٰ نہ دے کہ ان کی پوری جو موومنٹ ہے اس کو ڈمپ کرنا چاہ رہے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے ہیں، یا کوئی ڈیل مار لی ہوگی، جیسے باتیں ہوتی رہتی ہیں۔
تو میاں صاحب نے ممکن ہے انہوں نے اوائڈ کیا آصف علی زرداری صاحب کو، لیکن وہ دوسرے لوگ کہتے ہیں اویلیبل نہیں تھے. کسی سے جو میری بات ہو رہی تھی اس نے کہ جی بتایا گیا کہ میاں صاحب اس وقت اویلیبل نہیں ہے. بات میں سے میری اور آپ کو شاید ڈائجسٹ نہ ہو کہ لندن فون کال کیجیے، میاں صاحب ان کو جرنلسٹ کو تو اویلیبل ہیں، جو ویڈیو بھی کل آ گئی تھی وہ بات بھی کر لیتے ہیں ساری، لیکن اگر آصف علی زرداری کال کر رہے ہیں، فون کال کر رہے ہیں تو ان کو اویلیبل نہیں ہے. کم از کم یہ بات مجھے نہیں ہضم ہو رہی. مطلب یہ تھا کچھ انہوں نے ان کو اشارے دیے جناب کہ ایوری تھنگ از ناٹ اوکے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اس کا شیکسپیئرین ایک بڑا خوبصورت کوٹ ہے ان کے ڈرامے کا، اس میں کہتے ہیں کہ ایک اس میں آتا ہے سم تھنگ از روٹن ان دا اسٹیٹ آف ڈنمارک. تو لگ رہا تھا ان دونوں میں ریلیشن شپ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ میں کریکس آنا شروع ہو گئے تھے. اب اس کے بعد انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی کہ وہ نہیں ہے، یہ نواز شریف صاحب اویلیبل نہیں ہے. تو زرداری صاحب نے پھر انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بات کی. انہوں نے ڈار صاحب کو یہی بات کی کہ جناب کہ یہ جو آپ یہ کام کر رہے ہیں، ایک تو استعفوں والے معاملے پہ کہا کہ یہ، اور پلس جو اصل جو فون کیا وہ سینٹ کا کون وہاں پہ لیڈر آف دا وہ ہوگا، وہاں پہ اس کو لیڈ کرے گا پوزیشن کو. تو زرداری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ گیلانی صاحب جو ہم آلریڈی آپ سے بات ہو چکی اس مسئلے پہ، ہمیں آپ کا تعاون کی ضرورت ہے. جن لوگوں کو آپ نامینیٹ کر رہے ہیں، سعدیہ عباسی صاحبہ کو یا اعظم تارڑ صاحب کو، وہ ویٹ نہیں ہے، سینٹ اس طریقے کا پھر نہیں چل پائے گا اور ہمارا جو امپیکٹ ہے اپوزیشن کا وہ نہیں آئے گا. شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں یا اپوزیشن کو سینٹ میں اس قومی اسمبلی میں کر رہے ہیں، آپ آلریڈی آپ کا جیسے میں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، سو یہ بڑی ٹاپ سلاٹ آپ ان کو دیں، یوسف رضا گیلانی کو دیں. اس سے ذرا اسٹیچر بھی بدلے گا اور ہم عمران خان صاحب کی حکومت کو زیادہ بہتر ٹف ٹائم دے سکیں گے. اور سینیٹر جو ہے وہ زیادہ ان کو گیلانی صاحب کے گرد وہ اکٹھے بھی رہیں گے اور ان کا کلاؤٹ وہ بڑھے گا. سعدیہ عباسی صاحبہ اور وہ وغیرہ یا اعظم تارڑ نہیں کر سکیں گے. اس پہ جو میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے کہا نو وے سر، اٹس اے کلوزڈ، یہ ہم آپ کو کہہ چکے ہیں، اس پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی آپ سے، آپ کو ہمیں یہ دینا پڑے گا یہاں پہ جو سلاٹ ہے نا، آپ کو اعظم تارڑ صاحب کو یا سعدیہ عباسی کو آپ کو بنانا پڑے گا. یہاں سے آصف علی زرداری صاحب پھر وہ ہوئے جو آپ نے سنا نا، انہوں نے جو بات کی کل نکلی وہاں سے، سو ان کے درمیان تھوڑی سی ایک ہیٹڈ آرگومنٹ ہوا ڈار صاحب کے اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان اسی مسئلے پہ. تو یہی وجہ ہے کہ کل باقاعدہ اسپیشلی طور پر کہا گیا ہے، جو بات باہر نکلی ہے کہ جناب یہ دیکھ لیں اسحاق ڈار صاحب ہیں، وہ بھی ووٹ ڈالنے نہیں ہے، کیونکہ ریزن یہ تھی کہ ڈار صاحب کی اور ان کی یہاں پہ یہ جو ہیں یہ آصف علی زرداری صاحب، ان کے درمیان ایک ہیٹڈ بحث ہو چکی تھی جس کا نتیجہ نہیں نکلا تھا. اور پہلے جیسے میں نے کہا نواز شریف نے فون پہ بات نہیں کی، پھر انہوں نے ڈار صاحب نے جو باتیں کی وہ انہوں نے وہی باتیں کی جو آصف علی زرداری صاحب نہیں سننا چاہتے تھے. سو انہوں نے باقاعدہ اسپیشلی کیا کہ ڈار صاحب اتنے بہادر تھے، پھر آپ لوگ سیریس تھے ہمارے ساتھ، تو پھر آپ ان کو بھیجتے، پھر آپ بھی آ جائیں، ڈار صاحب بھی آ جائیں، میں بھی ہوں، پھر جیل جاتے ہیں، جیل چلتے ہیں. سو آصف علی زرداری صاحب کے اندر یہ غصہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب اور یہ پارٹی جو ہے وہ ساری چیزیں وہ ڈبونا چاہتے ہیں. ان کا یہ خیال تھا کہ ہم پولیٹیکلی طور پر عمران خان صاحب کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، سینٹ ہمارے پاس ہے، مینس کہ ہماری وہاں پہ آلریڈی ایک اس پہ چھوٹے سے ایک ووٹ کی وجہ سے پرابلم اگر ہوا ہے، ہم اس میں جا رہے ہیں، اس کے پارلیمنٹ میں اگین ساری سپریم کورٹ یا اس میں کورٹ میں جا رہے ہیں، وہاں پہ چیلنج کریں گے. سو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم عمران خان صاحب کو انگیج کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور اگر اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے ساتھ ٹھیک رہے گی، عمران خان صاحب پہ آف کورس ایک تھوڑا سا دباؤ رہے گا. آپ اگر اس پہ جاتے ہیں تو اس کا کیا نام، اس کا نتیجہ نکلے گا کہ استعفیٰ ہم دے بھی دیں تو کیا اس کا نتائج نکلیں گے؟ ہمارے پاس کوئی آلریڈی کوئی اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. سو یہ زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کے لوگ جو ہیں وہ انریزنیبل ہو رہے ہیں، وہ پالیٹکس کو اس طرح نہیں کر رہے. خود جو انہوں نے گفتگویں کی ہیں، باتیں کی ہیں، آصف علی زرداری صاحب اس لیول پر بھی نہیں شاید جانا چاہتے. انہوں نے پہلے بھی کی تھی اینٹ سینٹ بجا دوں گا، اس کا نتیجہ بھی خیر انہوں نے دیکھا تھا، سبق سیکھے تھے. وہ میاں صاحب نے اب وہی جو نام لے لیے 3 جرنیلوں کی، انہوں نے ویڈیو ریلیز کی، انہوں نے الیکشن سے پہلے سینٹ چیئرمین پہ. سو آصف علی زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب جو سوسائڈل مشن پہ ہیں، لہٰذا ان کی باتوں کو ان کو اس طرح سپورٹ نہیں کی جا سکتی. سو وہ تھوڑا سا اس پہ ان کی ریزرویشن تھی. باقی مریم نواز صاحبہ کی اور آصف علی زرداری صاحب کی، ان کی بھی وہاں پہ اس میں میٹنگ میں جو ہے تھوڑی سی ان کی نوک جھوک ہوئی ہے، ہیٹڈ ڈیبیٹ کہہ لیں اگر جو، اور مریم نے بھی ان کو کنفرنٹ کیا ان کی ان تمام باتوں پہ. بہرحال یہ کہنا یہ تھا، یہ وہ اس کی ریزننگ تھی، مطلب 2-3 جو میں نے آپ کو بتائی ہیں جو اب تک سامنے نہیں ہے، کہ اسحاق ڈار صاحب کو کی فون کالز، اس میں تھوڑی سی ان کا ہیٹڈ آرگومنٹ ہوا ہے، نواز شریف صاحب نے فون پہ بات نہیں کی. یہ کچھ ریزننگ تھی جس کی وجہ سے آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان کے ساتھ فردر جو ہے نا، مطلب وہ جو ہے اس پہ ان کی باتیں ماننا جو وہ منوانا چاہ رہے ہیں وہ شاید پاسبل نہیں ہے. وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکلی طور پر ہمیں ہاؤس کے اندر رہ کے، پارلیمنٹ کا حصہ رہ کے، حکومتیں اپنی قائم رکھ کے ہم عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں کہ آپ وہاں سے نکل کے باہر آ کے وہ شاید آپ وہ رول پلے نہیں کر سکیں گے. یہ میرا خیال کچھ وہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی.